दहशत गर्द गिरफ्तार, भारी मकदार में असला और गोला बारूद और खुद का जेटें बरामद। हमारे हौसले बुलंद हैं, हम इंशाल्लाह जल्दी इनको कानून के कटघरे में लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकरार और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, आज कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या चौधरी असलम को शहीद कर दिया गया, जो हर पुलिस वाले के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। खासतौर पे सिंध पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि सिंध में बहादुरी की और दहशतगर्दों से लड़ने की और क्रिमिनल से निपटने की अलामत समझा जाता था। उन्हें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उनके बारे में रही, लेकिन आज उस पर बात नहीं करनी। आज ये बात करनी है इस बारे में कि वो खतरे में थे, बड़े लंबे अरसे से खतरे में थे। वो खुद भी इसका जिक्र कर चुके हैं, उनको टेलीफोनिक कॉल भी मौसूल हुई हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद वो अपना काम करते रहे और अपना काम करते करते आज एक धमाका हुआ। उस धमाके के नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए और वो शहीद हो चुके हैं। इस वक्त कराची पुलिस जो है वो दोबारा ये कह रही है कि उनका मोराल बुलंद है। ये वही जुमला है जो अक्सर चौधरी असलम बोला करते थे। आज हमने ये जुमला आईजी सिंध जो है उनके मुंह से भी सुना, आज ये जुमला आपने वहां पे आने वाले पुलिस वालों के मुंह से भी सुना। मोराल जो है वो इनका डाउन नहीं हुआ, मोराल आज भी बुलंद है। लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं आज की इस किलिंग के बाद। रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। साबिक वजीर दाखिला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम रहमान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, आपकी मैंने बातचीत सुनी। मैं समझता हूँ ये सिर्फ सिंध पुलिस के लिए सदमा नहीं है, पूरी कौम के लिए सदमा है। और ये पूरी कौम को एक मैसेज है कि ये वो जालिमान है, ये वो तालिबान है जो बात तो करते हैं डायलॉग की, लेकिन प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं। उस इंसान को, उस बहादुर अफसर को शहीद किया है जो कि अपने मुल्क की हिफाजत कर रहा था, जो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहा था। मैं ये कर्ज करता हूँ, मैं इनको जानता था डीएसपी के हैसियत से, और इतने निडर बहादुर अफसर मैंने नहीं देखे। सिर्फ बहादुरी और निडर नहीं बल्कि अक्लमंद भी थे, एक प्रोफेशनल थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नेशनल लॉस है जो हमें हुआ है। जी, अब मुझे रहमान मलिक साहब ये बताइए कि एक अलायंस कराची में जिसका जिक्र असलम चौधरी साहब भी किया करते थे, वो कहते थे जो कराची के क्रिमिनल्स एलिमेंट हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं, ऑपरेशन भी एक वहां चल रहा है, और साथ ही साथ एक दूसरा एलिमेंट है जो कलदम तंजीमों का है, उनका कोई इकट्ठ हो गया है और ये बड़ा खतरनाक है। वो इसका जिक्र किया करते थे। बिल्कुल ठीक करेंगे कि मैं चीज ऐड करूंगा कि कराची को जो एक यरगमाल बनाया हुआ है वो है टीटीपी, और टीटीपी के आगे जो सबसे खतरनाक एक जो अलायंस बनी वो थी लश्कर जंगवी की। लश्कर जंगवी और जालिमान ने जो कार्रवाई अभी तक कराची में की है, मैं समझता हूं कि चौधरी असलम का बहुत बड़ा रोल था लश्कर जंगवी के बहुत से ऐसे ग्रोहों को खत्म करने के लिए जो कि नहायत खतरनाक थे। अब फिर लश्कर जंगवी का जो दोस्ती हुई बत्ता माफिया के साथ, बत्ता माफिया के साथ साथ आपने देखा होगा कि लिहारी में एक मुख्तलिफ किस्म की गैंग्स आ गई, जिसमें कोई डकैत आ गया, कोई मैं नाम कितने का लूंगा, तो एक बड़ा एक माफिया की सूरत में आ गया। जब एक माफिया बना तो एक माफिया ने दूसरे को काउंटर करने के लिए और कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस अपने एरियाज को कंट्रोल करने के लिए, अपनी एक कंस्टिट्यूंसी को यानी वोट बैंक को भी बढ़ाने के लिए लोगों ने बात की। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये समझता हूँ कराची जो है विक्टिम हुआ है बहुत से ग्रोहों का, बहुत से ऐसी डिसीजन जो हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल क्योंकि टेररिस्ट को ही पता है, पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले उन होस्टाइल ग्रुप्स को ही पता है कि कराची जो है चार गए पाकिस्तान की, तो इसको अगर हम डेंट करेंगे तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो मैं ये समझता हूं कि जो जिसे मैंने जालिमान का नाम दिया टीटीपी का, आज भी खुले दिल से कहता हूं और बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं कि ये कत्लो गारत शायद ना होती अगर टीटीपी की और लश्कर जंगवी का आपस में मिलाप ना होता। आप जो इनकी सप्लाई देखें कि पूरी की पूरी केपीके से आती है, उधर से बियॉन्ड इवन जो हमारे हमसाया है अफगानिस्तान, मैं उनको भी रोल इसमें लाऊंगा क्योंकि ये रीजनल सिचुएशन है और पूरे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का मकसद ये है कि पूरी रीजनल जो है सिक्योरिटी दैट हैज कम अंडर क्वेश्चन। अच्छा रहमान मलिक साहब ये बताइएगा कि आपने आज भी खुल के नाम लिए हैं सबके, इससे पहले जब आप वजीर दाखिला थे आप तब भी खुल के नाम लेते थे। अब जो मौजूदा हुकूमत है उनके पर चलते हैं, ऐसा लगता है इतनी खुल के बात नहीं करते, ऑपरेशन जरूर हो रहा है। बात सुने कि मैं किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं डालूंगा, हर हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है। उन्होंने जो एक इनिशिएटिव डायलॉग का लिया, मैं उसको सपोर्ट भी किया, बैकअप भी कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन ये है
کہ جب دو فریق آپس میں یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ڈائلاگ کے ذریعے کسی معاملے کو حل کرنا ہے، لیکن اگر ایک فریق جو ہے وہ سنسیئر ہی نہیں ہے، وہ سوچتا ہی نہیں اس بات پہ، تو پھر ون سائیڈڈ ٹریفک کتنی دیر چلے گی؟ آپ کو پتا ہے کہ ظالمان جو ہیں یہ ہمیشہ سپیس گین کرتے ہیں، اور سپیس ایسے ہی گین کرتے ہیں جسے مالاکنڈ سوات میں انہوں نے نیگوشیٹ کرنا شروع کیا۔ اس وقت کی کے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت ہوئی، فیڈرل گورنمنٹ نے سپورٹ کیا، صوفی محمد کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہوا۔ ودن 24 hours آفٹر سائننگ دی ایگریمنٹ دے ناٹ اونلی اس کو اتنی بری طرح سے دھجیاں اڑائیں کہ اس وقت انہوں نے ایک ہمارے ایف سی کے سینئر افسر کو اٹھا کے واک کر لیا، اور جس طرح قتل و غارت ہوئی اور جو دہشت گردی کا بازار گرم ہوا وہ آپ کے سامنے۔ اچھا رحمان ملک صاحب، آپ وزیر داخلہ پاکستان کہہ رہے ہیں، اپنے تجربے کی روشنی میں آپ بتائیے کہ اس وقت جو سمت لی ہوئی ہے گورنمنٹ نے، مذاکرات کیے جائیں اور اس کے لیے پیش رفت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، کبھی کاغذوں میں ہوتی ہے، کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں آپ کو بتا نہیں سکتے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک الٹیمیٹ سولوشن ہے، اس سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں میری بات سنیں عمران صاحب، کوئی نیم البدل نہیں ہے ڈائلاگ کا۔ ڈائلاگ سے آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے باتوں کو حل کر سکتے ہیں، لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب دوسری سائڈ سنسیئر ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے آگے چلیں گے؟ اب آپ ادھر دیکھیں کہ آپ کس سے مذاکرات کریں گے؟ فضل اللہ سے۔ فضل اللہ کہاں بیٹھا ہوا؟ کنر میں۔ کنر کہاں ہے؟ افغانستان میں۔ اور جب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ اس وقت بھی وہ افغانستان میں ہے، تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا وہ اس کو سپورٹ کریں گے؟ اور ڈائلاگ ہوتا ہے کسی فوکل پوائنٹ سے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹی ٹی پی میں بہت سے سپلنٹر گروپ ہیں، اور وہ گروپس کو ایک جگہ کر کے سب سے پہلے یہ ڈیفائن کریں کہ ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں، آبجیکٹیوز کے بعد دیکھیں کہ ہم نے کن کن کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اور پھر آگے بڑھے۔ جہاں تک مذاکرات کا تجربہ ہے ہمارا بہت برا ہوا مالاکنڈ سوات میں، اور پھر ہم نہیں، امریکہ نے کی ان کے ساتھ قطر ڈائلاگ کا کیا ہوا؟ زیرو۔ سعودی عربیہ نے کوشش کی وہاں پہ جدہ میں، زیرو۔ اس کے بعد ابھی موسٹ ریسنٹلی جب امریکہ کر رہا تھا تو وہ اپنی طرف سے ملا عمر کے ساتھ کر رہے تھے، پتہ لگا کہ ملا عمر کا نام نو نشان بھی نہیں تھا، ایک شاپ کیپر تھا کوئٹہ میں، وہ پی ایس بن گیا ملا عمر کا، کیا ہوا؟ ویسٹیج۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پولرائز سچویشن ودن طالبان ہے، ودن ظالمان ہے، وہ بھی ایک پرابلم ہے، لیکن ظاہر ہے جس سنسیئرٹی کے ساتھ حکومت چلی، اپوزیشن چلی، اس معاملہ آگے جا سکتا، ضرور جانا چاہیے، لیکن اگر نہیں جاتا تو then deterrence is the answer. Then there has to be hard hitting. کتنی دیر تک ہم ایسے شہید دیتے رہیں گے؟ کتنی دیر تک اپنے جرنیل کب تک برداشت کریں گے؟ مجھے رحمان ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے دور میں بہت سارے پولیس آفیسرز کو ترقیاں ملی تھی اس بنیاد پہ کہ انہوں نے قربانی دی ہے، انہوں نے بہت اعلیٰ قسم کی کارکردگی دکھائی ہے دہشت گردوں کے خلاف اور نمٹا ہے کرمنل ایلیمنٹ سے۔ اب جب ان کی ڈیموشنز ہوئیں، چاہے وہ کورٹ کے ذریعے سے ہوئیں، جیسے بھی ہوئیں، اس کے بعد یہ ڈی مورائل ہیں، اور اب بلکہ یہاں تک کہہ رہے تھے، ابھی کچھ دیر پہلے میری کراچی میں کچھ صحافیوں سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے اس وقت، تو یہ بیچارے ڈیموٹ ہوئے ہیں، ڈی مورائل ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں۔ دیکھیں سر، یہ اسی افسر کی مثال لے لیں چودھری اسلم کی۔ اب بیسیکلی دیکھیں کہ آپ اپنے سپاہی کو، ایک لڑنے والے مجاہد کو کیا دے رہے ہیں کہ اس کے پاس ایک بلٹ پروف گاڑی بھی نہیں ہے۔ آپ اتنا بڑی انڈرٹیک کر رہے ہیں، اتنی بڑی آپریشن، اور جو آپریشن کرنے والے ان کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر رہے۔ سوری، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پولیس نہتی ہے، پولیس کے پاس نہ بلٹ پروف جیکٹس ہیں، نہ ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے، اور عوام ان کو ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ جا کے آگ میں جھونک کے اپنی جانوں کا نذرانہ دیں، وہ دیتے بھی ہیں، وہ بہادری دکھاتے ہیں۔ اب آگے بات کورٹوں کی، بہرحال میں کورٹس کی ہمیشہ عزت کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس میں جو کچھ ہونا چاہیے تھا دہشت گردوں کے خلاف، جو سزائیں ان کو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوتی۔ میں نے ایز اے انٹیریئر منسٹر ایکسپیرینس کیا کہ ایک بندہ 10 بار وارداتیں کرتا ہے، جیل میں جاتا ہے، باہر نکل کے پھر آگے قتل کرتا ہے، اور کیونکہ شہادتیں پیش نہیں ہوتی، وہ ڈرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم کریں گے دوسرے دن پھر مارے جائیں گے، تو لہذا قانون میں بھی چینج کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ کی اپوزیشن میں بیٹھ کر دونوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ دہشت گردوں کو نپٹنے کے لیے جو آپ کے آپریشن ٹولز ہیں وہ کون سی ہونی چاہیے، کون سی ڈیفنس لائن ہونی چاہیے، لا کون سا ہونا چاہیے، ایمرجنسی لگا کر جب تک آپ نہیں کریں گے، جیسے ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا یا میکسیکو میں ہوا تھا یا برازیل میں ہوا تھا۔ آپ کو کچھ ایسی مثالیں، آئرلینڈ آپ کے سامنے ہے، سری لنکا آپ کے سامنے ہے، ڈیٹرنس کے علاوہ یہ کبھی قابو نہیں آئے۔
क्योंकि एक स्मॉल ग्रुप जो होता है दे ट्राई टू मेक यू होस्टेज, और उन्होंने किया। अभी पाकिस्तान में जो हालात हैं, चंद मुट्ठी पर ये जालमान जो लोगों के टकों पे पलते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, क्लेम करते हैं मुसलमान 5 वक्त की नमाज करने पढ़ते हैं। क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद जब किसी को शहीद करते हैं या कत्ल करते हैं, क्या वो मुसलमान है? मैं तो समझता ना ये मुसलमानों के खैर खा है, ना मुझे मुसलमान लगते हैं, और ये ना ही पाकिस्तानी है। ये जी ठीक है रहमान मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, रहमान मलिक साहब कह रहे थे कि बुलेट प्रूफ जैकेटें नहीं है, गाड़ियां नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, असलहा जो है वो जदीद नहीं है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि हमारे यहाँ पे ऐसे स्कैंडल्स मौजूद हैं जिसमें बड़ी आला शख्सियत इन्वॉल्व हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स ली गई, उसमें इतने करोड़ का घपला हो गया, जो असला लिया गया उसमें इतना घपला हो गया, जो गाड़ियां हैं उनमें भी अलग से घपला हो गया, और कराची पुलिस, सिंध पुलिस जो गाड़ियां चला रही है उनमें से बेशतर के नंबर भी नहीं लगे हुए। तो ये सारी नेग्लिजेंसीज और ये सारी चीजें हमारे यहाँ होती रही हैं। कहीं ना कहीं हमारी हुकूमतें भी जिम्मेदार हैं। मौजूदा हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा, सिंध में तो हुकूमत पिछले 5 साल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, और अब पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर जो है वो ये बात कर रहे थे। नाजरीन, एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ रजा हयात हराज साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। शर्मिला फारूकी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, कराची में हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर शाहिद सैयद साहब ANP से ताल्लुक है, वो इस वक्त इस्लामाबाद में है। और शाहजेब खान सादा जिन्होंने इंटरव्यू लिया था चौधरी असलम साहब का, वो भी हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है। उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शाहजेब खान ज़ादा साहब ने इंटरव्यू लिया था असलम चौधरी साहब का, उन्हीं से बात का आगाज करते हैं। शाहजेब, आपने जब इंटरव्यू लिया उनका, बहुत सी अहम चीज़ों को उन्होंने इंकशाफ किया था, और वो ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया से बातें करते रहते। कल भी उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की थी, और वो बड़े अहम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। ये कितना बड़ा नुकसान हुआ है पुलिस का, और खासतौर पर कराची के हालात के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जी शाहजेब, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, मैं आपका क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आखिर में सुन लिया था, बट मैं ये नहीं समझ सका था कि मुझसे करें। इमरान, बहुत बड़ा नुकसान, इसमें कोई शक नहीं है, और इस नुकसान के बहुत सारे पहलू हैं। एक तो डिमोरलाइज होती है पुलिस। चौधरी असलम साहब की सिर्फ और सिर्फ एक अफसर होने के साथ साथ एक मीडिया प्रेजेंस भी थी। नजर आता था सबको कि एक शख्स मौजूद है जिसकी एक मीडिया प्रेजेंस है, जो मीडिया पर जाके बबांगे दौहल कहता है कि मैं इनकी नस्लें नहीं छोड़ूंगा और मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी सूरत में जब एक इंसान इतना अहम हो जाए, और उसकी इंपॉर्टेंस ना सिर्फ उसके ओहदे की वजह से हो बल्कि इसलिए भी हो कि वो बड़ा एक फिगर बन गया है, तो बिल्कुल डिमोरलाइज होती है पुलिस। और मैं उनको जब मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उनके ऑफिस में जाके किया था, और उस वक्त भी मैंने देखा कि उनका जितना भी पूरा डिपार्टमेंट था और उनके जितने भी मातहत अफसरान थे, वो उस वक्त लियारी ऑपरेशन के बाद जख्मी हुए थे। तो वो सारे के सारे इस बात पर बड़े मुतमईन थे कि जी ठीक है, जख्मी हो गए, क्योंकि हमारा जो सरबराह है चौधरी असलम, वो फ्रॉम द फ्रंट जाके लड़ता है। जब वो लड़ता है तो ठीक है, हम भी जाके उसके लिए लड़ते हैं। तो जब एक इस तरीके की फिगर हो जिसको लोग इस तरह फॉलो करते हो, बहादुरी की अलामत बन गया हो, बबागे दौहल बात करता हो, तो फिर डेफिनेटली कराची जैसे शहर में जहाँ पे पहले हालात बड़े ख़राब हैं, जहाँ पर टारगेट किलिंग का एक एलिमेंट है, और जहाँ पर तालिबान भी बड़ी जड़ पकड़ गए हैं, एक ऐसे ऑफिसर का तालिबान के हाथों मारा जाना, जो उन्होंने कबूल भी कर लिया है तालिबान ने, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बुरी खबर। एक सिंबल था, एक कराची पुलिस के हवाले से एक बहादुरी की अलामत समझा जाता था उनको, और जब उनको शहीद किया गया तो हर पुलिस वाले को ये फील आएगी कि उनका नुकसान हुआ है, कुछ डीमोरल तो वो होंगे। शर्मिला फारूकी साहबा, और भी पुलिस वाले हैं, मैं बाकायदा मेरे पास नाम मौजूद हैं जो हिट लिस्ट पे हैं, जिनको टारगेट किया जा सकता है, तो उनके लिए अब आपकी हुकूमत क्या सोच रही है? क्योंकि ये एक छोटा वाकया नहीं है, पूरी की पूरी पुलिस हिल कर रह गई है। जी शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, बहुत अफसोसनाक वाकया हम सबके लिए, और आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हमारा एक बहादुर सिपाही जो है वो हमसे छीन लिया गया है। लेकिन इनके साथ साथ और भी ऐसे पुलिस वाले हैं जो टारगेटेड ऑपरेशन के अंदर भी कार्रवाई करते रहे हैं, और उससे पहले भी कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों की गिरफ्तारी आई है उनके हाथों, जिनकी वजह से वो टारगेट लिस्ट के ऊपर हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ मैं चौधरी असलम साहब के बारे में कहना चाहूँगी
کہ جب ہم یہ بات کرتے تھے سندھ حکومت نے ایسے کافی سارے آفیسرز تھے تو ان کو پروموشنز دی تھیں، شولر پروموشنز دی تھیں، اور آپ کو پتا جب سپریم کورٹ کے اندر ایک کراچی لا اینڈ آرڈر پہ کیس چلا تو اس میں یہ کہا گیا کہ نہیں جی آپ ان کو ڈیموٹ کریں۔ سندھ گورنمنٹ نے یہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ جناب یہ بہادر ہیں اور ہمیں ان آفیسرز کی ان پوزیشنز پہ ضرورت ہے، اور اگر آپ ان کو ڈیموٹ کریں گے تو یہ ڈی مورلائز ہو جائیں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ سپریم کورٹ کا پھر وہ فیصلہ آیا جس کے بعد ہم نے ان کو ڈیموٹ کیا دوبارہ۔ اس میں چودھری اسلم صاحب بھی تھے، اور مجھے یاد ہے وہ دن زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے کہ وہ ہم سندھ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ملاقات کرنے آئے تھے چیف منسٹر صاحب سے، اور یہ خود بہت ڈی مورلائز ہے، کیونکہ دیکھیں جب ایک شخص بہادری سے اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے ایسے ہائی پروفائل دہشت گردوں کو گرفتار کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں چودھری اسلم صاحب کے گھر کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا، اس وقت ان کی بیگم بھی وہاں موجود تھی، بچے بھی وہاں موجود تھے، اور اس حملے کے فوراً بعد وہ باہر آئے اور انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی اور بالکل بہادری کا وہ مظاہرہ دیا، بہت کم ہمیں نظر آتا ہے۔ ان کے ساتھ جو باقی جو پولیس آفیسر تھے ان کو بھی بہادری کی وجہ سے پروموشنز دی گئی تھیں، لیکن بہرحال آج جو سچویشن ہے ڈیفینیٹلی بہت بڑا دھچکا لگا ہے پولیس کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عزم بھی میں نے دیکھا ہے سندھ پولیس کے اندر، کراچی پولیس کے اندر خاص طور پہ، کہ چودھری اسلم صاحب کی جو شہادت ہے وہ ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور ان کا جو جس مشن پہ وہ کام کر رہے تھے، جن دہشت گردوں کے خلاف وہ لڑ رہے تھے، وہ اور باقی لوگ جو ہے اور پرعزم ہو کے اس کو لڑیں گے۔ اس وقت دیکھیے نہ صرف ہماری پوری پولیس فورس، ایک جو سپاہی بھی جو ہے جو باہر کھڑا ہوتا ہے آپ کو مجھے پروٹیکشن دینے کے لیے، وہ بھی ٹارگٹ کے اوپر ہے، اور پچھلے چند مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ صرف سائٹ کے علاقے میں کوئی 27 پولیس آفیسر جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، یہ بہت بڑا فگر ہے، اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں اور اکثر ہم خود بھی بیٹھ کے یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی پولیس کیا کر رہی ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، پولیس کا تو کوئی مطلب، پولیس فیل ہو چکی ہے، سندھ حکومت فیل ہو چکی ہے، ہم بڑی بآسانی یہ بات کہہ دیتے ہیں، اور ہم یہ بات میں میڈیا سے درخواست کروں کہ ہم ریلائز نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنت ہے، کتنے لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ گئی ہیں، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ آج اگر آپ چودھری اسلم صاحب کی شہادت دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ بانگے دہل دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کہتے تھے، شاہ زیب کے انٹرویوز میں جب چودھری اسلم بیٹھتے تھے تو اس میں خاص طور پہ بات کرتے تھے کہ میں ان کو قبر تک پہنچاؤں گا، بالکل ان دہشت گردوں کو، اور آخری سانس تک آج وہ لڑتے لڑتے ان دہشت گردوں سے لڑتے لڑتے وہ شہید ہوئے، بہت بڑی بات ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جتنا بھی ان کے لیے کریں، جو بھی کمپنسیشن اناؤنس ہوئی، دیکھیں یہ ان کی بہادری کا متبادل نہیں ہے، یا یہ کوئی وہ نہیں، یہ ایک گڈ ول جیسچر ہے جو گورنمنٹ دکھاتی ہے، ان کی فیملی، ان کے بچے، ان کی جو بھی چاہنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہم اس تکلیف کے وقت کے اندر کھڑے ہیں، اور یہ وقت ہے کہ جہاں پر ہم اپنی پولیس فورس کو ہر طریقے سے مورلی، فزیکلی، فائنینشلی ہم ان کو سپورٹ دیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو they are in the line of fire۔ ٹھیک ہے رضا، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت نے وہاں پہ آپریشن اناؤنس کیا کراچی کے اندر، اور پھر اس کا ایک فیز ہوا، دوسرا فیز ہوا، اب تیسرا فیز ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں، جو فیز چل رہا ہے، اب اتنی بڑی کلنگ آج ہوئی ہے کراچی میں، اور اس کے بعد پولیس کا مورال جو ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے، بے شک وہ اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈی مورال نہیں ہیں، ہم لڑیں گے، ہم بدلہ لیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، لیکن مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر اب پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی جو ہے وہ سیم ہے یا چینج ہوگی، کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ ثانیہ تو بہت بڑا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، میں اس کو ایک اور انداز سے دیکھتا ہوں۔ دیکھیے پولیس پہ ہم لوگ، سیاسی لوگ زیادہ تنقید کرتے ہیں، اور میڈیا میں بھی آئے دن آپ خود بھی دیکھتے ہیں، اور بہت سارے معاملات میں ہم انہی لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ چاہے جائے کہ ان پہ یہ تنقید کی جائے، بہتر ہوگا کہ ان کے ساتھ ایک دن گزارا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ ایک انسپیکٹر جو ہے وہ دن کیسے گزارتا ہے۔ 18 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، 18 سے 20 گھنٹے کی، ایک کانسٹیبل کی یا اے ایس آئی کی یا انسپیکٹر کی۔ اس کے بعد جو ان کو پریویلیجز یا پرکس ملتی ہیں، محترمہ صاحبہ نے فرمایا کہ یہ کمپنسیشن دیں گے، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کہ میں سندھ حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں تمام صوبائی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو پولیس کے افسران جو شہادت پاتے ہیں دوران سروس، ان کی اولاد کا کوئی ولی وارث نہیں بنتا، اور آج یہ وہی ریزلٹس ہیں کہ آپ کو جو پولیس میں جو ڈی مورلائزیشن نظر آتی ہے نا جی، ولی وارث تو حکومت بنے گی نا، میری ایک عرض سن لیتے ہیں نا جی، ان کے ایک بندہ ان دا لائن آف ڈیوٹی شہادت حاصل کرتا ہے، اس کو 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، اس کے بچوں کو پیچھے اس کا کوئی نہیں بنتا ذریعہ روزگار،
اور کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو میں نے پچھلے 10 سالوں میں مختلف آئی جی صاحبان سے خود ریز کیے ہیں. ساؤتھ پنجاب بھی گڑھ ہے, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس بات کا. اچھا ملن ویسے یہ بات نہیں مانتی کیا کہ ساؤتھ پنجاب گڑھ ہے؟ کس چیز کا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو ابھی یہ جو نرسری کہنا جاتا ہے نا جی, یہ نرسری جو بروڈ ساؤتھ پنجاب ایک پنجاب کا آدھا صوبہ ہے, اور اب یہ کبھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ساؤتھ پنجاب میں یہ لوگ نہیں پائے جاتے. اچھا لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میری ذرا سوچ تھوڑی سی سے اور مختلف ہے. میں تمام طالبان کو برا بھی نہیں سمجھتا. میری سوچ یہ ہے کہ ان طالبان کے ساتھ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, کچھ برے لوگ بھی ہیں. ہمیں اب طالبان نے ذمہ داری تو اس کی قبول کی ہے. دیکھیے نا, یہ اب آپ کی میڈیا پہ ایک بات آئی نا کہ ایک فیکشن نے ذمہ داری اس کی قبول کی. اگر طالبان اچھے ہیں تو وہ جو برے طالبان ہیں ان کو اپنے سے الگ کیوں نہیں کرتے؟ ایگزیکٹلی یہی بات خان صاحب جو آپ نے کی, کہ ہمیں جو ڈائلاگ کی طرف ہم لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ وہ گروپ کون سا ہے. نمبر 2, اگر وہ گروپ ہے تو یہ اچھے طالبان کو کیا اس کی کوئی پذیرائی حاصل ہے یا اس کو کوئی یہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں ان کو سیپریٹ کرنا چاہیے. ہمیں we should know our enemy first. یہ تو گورنمنٹ کرے گی, رسپانسبلٹی آپ کی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. شاہی سید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیرسٹر سیف صاحب بھی موجود ہیں, بات کریں گے ان سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, شاہی سید صاحب سے بات کریں. شاہی سید صاحب, ابھی رحمان ملک صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے اور ایسی رپورٹس آتی رہتی ہیں, پولیس بھی اکثر یہ بات کرتی ہے کہ کراچی میں اکٹھ ہوا ہے کرمنل ایلیمنٹس کا اور دہشت گردوں کا, کالعدم تنظیموں کا, جو انتہائی خطرناک ہے. اس صورتحال سے آپ کتنے آگاہ ہیں اور کتنی خطرناک ہے یہ صورتحال؟ میں شاہی سے آپ کی اجازت سے اگر ایک بات کر دوں. میں صرف بریک سے پہلے عمران ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ پولیس کے حوالے سے بڑی بات ہوئی تھی. دیکھیں مسئلہ پولیس کا نہیں ہے کراچی میں نے کراچی پہ اچھا خاصا کام کیا عمران. مسئلہ کراچی میں سیاسی جماعتوں کا ہے. یہی چودھری اسلم جب لیاری میں آپریشن کرتے ہیں تو سیاسی انٹرفیرنس ہوتی ہے, آپریشن فلاپ ہوتا ہے اور آپریشن کا طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں تھا. مگر یہی چودھری اسلم جب طالبان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں تو صحیح کاروائی کرتے ہیں کیونکہ اس میں سیاسی انٹرفیرنس نہیں ہوتی. یہی پولیس جب کراچی کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے نہیں بہتر کر پاتی. جب سیاسی انٹرفیرنس نہیں ہوتی تو آج کراچی کے حالات بہتر ہیں. تو معاملہ پولیس کی ناکامی اور کامیابی کا کم ہے کراچی کو لے کر, سیاسی انٹرفیرنس کا, سیاسی مداخلت کا زیادہ. رحمان ملک صاحب آپ کے ساتھ ابھی شو میں موجود تھے تھوڑی دیر پہلے. وہ جو لیاری کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا تھا, جو چودھری اسلم صاحب جس میں پولیس اہلکار شہید ہوئے, لیاری کے لوگ بھی مارے گئے, وہ رحمان ملک صاحب کی پالیسی تھی اور بہت بڑا فیلئر تھا. انہوں نے زبردستی کہہ دیا تھا کہ جی جائیں آپ, اور رینجرز. اب وہ اتنی بڑی سٹوری ہے کہ میرا خیال اگر کبھی پاکستان میں صحیح تاریخ لکھی جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنا بڑا اسکینڈل ہے. تو سیاسی انٹرفیرنس کا مسئلہ ہے, پولیس کا اپنا مسئلہ نہیں ہے کراچی کو لے کر. جی شاہی سید صاحب. عمران جو آپ نے بتایا, سب سے پہلے تو ہم اس واقعہ کی مذمت کرتے ہیں جس میں آج کا جو واقعہ ہوا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ کراچی میں جس طرح شاہزیب نے کہا تو یہ باتیں بھی حقیقت ہے کہ سیاسی اثر رسوخ ٹرانسفر میں, پوسٹنگ میں, اور کئی آفیسروں نے ڈی آئی جی لیول کے افسر نے ہائی کورٹ میں کہا تھا, سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ اگر ہم صحیح کام کریں گے تو ہم ٹرانسفر ہو جائیں گے. یہ بھی ساری حقیقتیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دہشت گرد, انتہا پسند اس لیول پہ کراچی میں کنٹرول. آپ اندازہ لگائے کہ پچھلے الیکشن میں سے 2 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ پارٹی الیکشن نہ کرے. کراچی سے میرے وجود کو ختم کیا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں نہیں, پاکستان میں تو اے ایس پی کے 800-850 کارکن شہید ہوئے, لیکن کراچی سندھ میں میرے آفس بیرر جو عہدیدار تھے 59 بندے پچھلے سال شہید ہوئے. اور ابھی ریسنٹلی ایک بندہ تھا جس کے گھر پہ 4 مرتبہ اٹیک کیا اور کل پرسوں اس میں پولیس والے 2 شہید ہوئے تھے. لیکن اس وقت جو حقیقت ہے وہ بتانا ہوں کہ پولیس کے ساتھ پولیس کو یونیفارم کی سزا دی جا رہی ہے, اور پولیس کو صرف اس بحاف پہ مارا کہ اس نے وردی پہنی ہے, اور 171 پولیس والے شہید ہوئے. لہٰذا اس وقت پولیس نمبر 1 پہ شہداء کے لسٹ میں آئے گا, اے این پی دوسرے لسٹ پہ آئے گا. لہٰذا یہ حقیقتیں ہیں, مگر اس میں مصلحت ہے. ہمارے خان صاحب کہتے ہیں کہ بغیرت میں معمولی فرق ہوتا ہے. ہم اگر سیاستدان اس میں بھی مصلحت کرے کہ دہشت گردوں کی سپورٹ کرے. دوسرے جو آپ بولتے ہیں تو کرمنل لوگوں کا تو کوئی مذہب نہیں ہے, چاہے وہ طالبان کے نام کو بدنام کر. طالب یہ نہیں ہے
طالب ہمارا جو تھا وہ دین کے مدرسے کا طالب تھا. دوسرا جو طالب تھا وہ اگر جہاد افغان کا جو حقیقی طالب ہے وہ بھی اس قسم کا کام کبھی نہیں کرے گا. یہ تو وہ جو سمجھو کریمنل آنسر ہے اس سے خالی اپنا نام یوز کر رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے نام ہوتا تھا ہمارے اے پی کے نام سے بھی لوگوں نے پتہ مانگا, ایم کیو ایم کے نام سے بھی مانگا, پیپل پارٹی لیاری کے نام سے مانگا. آج وہ پارٹیوں کا نام نہیں لیتے کیونکہ زیادہ پیسہ جو ملتا ہے بتہ ملتا ہے, وہ طالب کے ریٹ سب سے زیادہ ہے اس وقت. تو آج ہر بندہ طالب بننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں پیسے کما لوں. لہٰذا جب تک اکراس دی بورڈ آپریشن نہ ہو, ابھی بھی ایسے موبائل فون سے میں بک رہی ہے جو 100 روپے میں ملتا ہے اور 50 روپے کا بیلنس ہے. جب تک ان چیزوں پہ آپ کنٹرول نہیں کریں گے, جب تک ہم سارے سیاستدان ایک پچ پہ نہ ہو جائے, ابھی بھی ہم اس میں اف اگر مگر اور چی میں گویاں کریں گے کلیئر. ابھی جیسا مفتی اعظم نے پچھلے دنوں میں فتویٰ دیا تھا کہ بھئی یہ جو دہشت گرد ہے یہ جہنم جلدی جا رہا ہے, کیا یہ فتویٰ 10 سال پہلے نہیں دے سکتا تھا؟ ابھی بھی اگر دیا تو باقی علماء حق نے اس میں کیا کیا. پھر میڈیا کا رول بھی اس میں آئے گا. پھر ہم سیاستدان ایک پیج پہ کب ہوں گے؟ آج ضرورت پنجابی, پٹھان یا بلوچ یا سندھی اردو سپیکنگ کی نہیں ہے, آج ضرورت ہمیں پاکستانی کی ہے. آیا ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارا فوج سیف نہیں ہے, ہمارے ایف سی سیف نہیں ہے, ہمارے ایک سپاہی کو یونیفارم کسی وجہ سے مارا جا رہا ہے. ہم سیاست نہیں کر سکتے. آج ہم ختم ہو گئے. آج اے این پی کو لوگوں نے مٹا دیا. مٹا دے, کتنا بھی ظلم کرے گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا نقصان ملک کو ہے. ہم جمہوریت کے نام تو لیتے ہیں مگر آج بھی ہم کوسٹر کے لیے اگر کاغذات جمع کرتے ہیں تو ہمارے گھر پہ طالبان کی پرچی آتی ہے کہ اے این پی کے تم نے کاغذات بھرے, اب آپ تم گھر سے نکلو گے. ابھی شاہزیب نے جس نقطے کو چھیڑا ہے کے یا کارکن کی جنازے میں نہیں جا سکتے. شاہزیب نے جس نقطے کو چھیڑا ہے, میں رضا حیات صاحب کو ان کر لوں. رضا صاحب, یہ جو شاہزیب بات کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی, یہ واقعی ایک بہت بڑی... میرا ایک سوال بھی پوچھ لیں ہراج صاحب سے. میرا ایک سوال ہے ہراج صاحب کے لیے. وہ ہراج صاحب نے کہا تھا, اور مجھے کیونکہ میں ہراج صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں, مجھے یقین ہے کہ انفارمڈ بات کی ہوگی انہوں نے. یہ سوال میرا, انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ انفارمڈ سمجھتے ہوں گے کہ کچھ اچھے طالبان ہیں, کچھ برے. سر 3 گروپ بتا دیں اس حکومت نے 6 مہینے میں کیا کیا پتا, کوئی آئیڈینٹیفائی کیا ہوا آپ نے, یہ الگ ہو گیا, یہ الگ ہو گیا, اور 3 برے والے طالبان شیئر کرنا آپ ہمارے ساتھ. دیکھیں میری بات سنیں شاہزیب, جو بات آپ نے کی ہے میں آپ کی بات سے فلی متفق ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ پلیز مجھ سے نام نہ اگلوائیں. میں ان ناموں کے لینے کا میں نے کبھی زندگی میں کسی کا نام نہیں لیا اور میں آج بھی یہ کام نہیں کر سکتا. جو بات آپ نے کی اور جو بات یہ مسئلہ تو بتائیں اس قوم کو کہ 3 اچھے کون سے ہیں جن کو قوم اچھا سمجھے کہ آپ بہت اچھے ہیں, اور 3 برے کون سے جن کو قوم کہے کہ آپ بہت برے ہیں. میری بات سنیں. اب میں آپ کو صرف ایک جنرل سی بات بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں واقعی جنہوں نے مدارس بنائے ہیں اور ان کا کوئی اس قسم کی ملیٹنسی سے تعلق نہیں ہے, اور وہ بھی طالبان ہیں. اچھا, اور وہ صرف غریب مسکین اور جو کام کیا کرتے ہیں وہ طالبان, ان کو یہ مدرسوں میں جو ایجوکیشن ہے وہ دی جا رہی ہے. ان کے پاس اسلحہ وسلح ایسی کوئی چیز نہیں, کوئی چیز نہیں ہے, ایک نام کی چیز نہیں. تو پھر وہ کون سے طالبان جب ہم بات کرتے ہیں تو عسکری گروپس کی بات کرتے ہیں نا ہم. دیکھیے میری بات سنیے, میں جتنی آپ کو گزارش کر رہا ہوں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, شاہزیب خان زادہ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان لوگوں کے نام کیا ہیں. میرے سے بہتر نام یہ خود جانتے ہیں. ہم تو 10 دفعہ نام لیتے ہیں, آپ نام لیجئے, حکومت آپ کی ہے, لوگوں کو آن بورڈ آپ نے لینا ہے. چلیں جی, ووٹ ڈالنے لینا میں نام نہیں لوں گا, میں اس کے, لیکن جو اصل بات انہوں نے کی ہے یہاں پر صفحے ماتم بچ جاتا ہے جب حکیم اللہ محسود مارا جاتا ہے, تو مجھے تو نہیں پتا کہ کون سے برے ہیں. اچھا میری بات سنیے, صاحب جب بات کرتے ہیں اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں تو صفحے ماتم بچھا ہوتا ہے جب حکیم اللہ محسود مارا جائے. عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں تو جنرل نیازی کی شہادت پر ہمیں کم غصہ نظر آتا ہے, حکیم اللہ محسود کے مارے جانے پر زیادہ غصہ نظر آتا ہے. میں تو کنفیوز ہوں سر, اگر میں لیڈر فالو کرنے ہیں تو میں کنفیوز ہوں, مجھے نہیں پتا. آپ بتائیے سر کون اچھے اور برے ہیں. میں میری بات سن لیں, جو آپ نے بات کی میں اس بات کو جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری میرے لیے بات کرنا ہے وہ بات بیسیکلی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے یہ جو ایشو ہے, یہ مینس جو ہے ٹیررزم کا, یہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی, خواہ وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہو, یا چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت کی, پیپلز پارٹی کی جماعت کی بات ہو, یہ ختم نہیں کر سکتے. یہ اکٹھے بیٹھتے تو ہیں آپ, اس نے منع تو نہیں کیا کسی نے آپ اکٹھے ہونے سے. یار میری بات تو سن لو پوری, پلیز بات سن لیں آپ. یہ سارا سوال پولیٹیکل ریزولو کا ہے اور اس میں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہی پولیس جب موٹر وے میں جاتی ہے تو بہتر پرفارم کرتی ہے, یہی پولیس جب تھانوں میں آتی ہے تو ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. تو کچھ ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تو بات کسی اور طرف جا رہی ہے, جو اصل بات ہے اس کی طرف آ جائیں. میں آپ کو صرف یہ دونوں پہلو دکھا رہا ہوں.
जो बात आप लोग करना चाह रहे हो और जो बात आप चाहते हो, देखो हो सकता है मुझे नाम का पता भी हो, लेकिन मैं मसलियतन एक नाम नहीं बताना चाह रहा, तो उसमें बेहतरी है ना। लेकिन वो नाम क्या आपको नहीं पता? वो मारते हैं, जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं, उनकी पॉलिसी आप देख लें और अपनी पॉलिसी आप देख लें। देखिए, जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको भी पता है कि हुकूमत के हाथ उनसे कितने दूर हैं, और ये आपको भी बखूबी अंदाजा है कि इसके पीछे क्या क्या अंसर शामिल है। मैं आपको ये बात इतनी सिर्फ फकत आज के दिन के लिए, देखिए आज एक सानिया हुआ कराची में, एक दलेर अफसर ने जामे शहादत नोश पाया। आपको भी अफसोस है, हमें भी अफसोस है, आपके तमाम शुरका को अफसोस है, इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं, सबने मजम्मत भी की। अब एक इंसान की जानी जिंदगी के साथ 3 पुलिस के कांस्टेबल और भी शहीद हुए, एक एसपी साहब शहीद हुए ना, उनके साथ 3 सिपाही भी गए, वो भी वो एसपी नहीं रहे थे, डिमोट हो गए थे, चले सर काफी नीचे चले। अच्छा, उनके साथ वो भी तो थे ना, 3 सिपाही भी थे, उसका किसी ने जिक्र किया यहाँ पे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान में इतने आम लोग शहीद हुए, सबका जिक्र करते हैं। अरे साहब, आप खबर पढ़ें, टिकर पढ़ें, हर चीज साथ चल रही है, लेकिन हम बात चौधरी असलम की जो बात कर रहे हैं, वो एक सिंबल बन के खड़ा हुआ था टेररिज्म के खिलाफ। जो उसके साथ लड़ रहे थे, क्या वो सिंबल नहीं थे? जब जिंदा था तो मैं आपको यही कर रहा हूँ कि इंसान की जिंदगी की कदर करनी हकीकत में हम सब ने भूल दी। और मुझे शाहिद सैयद साहब कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट, शाहिद सैयद साहब कुछ बात आपसे करनी। जी शाहिद, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब जो हम इतनी तारीफ है सब पार्टियां कर रहे हैं चौधरी असलम के कि वो शहीद है और बहादुर है और गैरतमंद है, प्लान है, तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो इन लोगों को रिवर्ट किया था, ये 5-6 और भी ऑफिसर है जिन्होंने बहादुरी की थी, जिन्होंने गोलियां कहा था, जिन पे धमाके हुए थे, तो उनको जो रिवर्ट करके और तजलील किया गया, तो वो किस इंसाफ के तहत हुआ था? उसके लिए हुकूमत वक्त ने या आगे लोगों ने या अदलिया ने ऐसा क्यों किया? इसका मतलब है कि अदलिया भी गलत फैसले करते हैं, गधे और घोड़े को बराबर अदलिया ने तो शर्मिला फारूकी साहब से भी इसके बारे में पूछे थे। अदलिया ने जो उस वक्त कहा था, देखिए अदलिया ने ये कहा था कि जो ऑफिसर जिनको तरक्की नहीं मिल रही वो डिमोरल हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इमरान, अदालत ने जब फैसला दिया तो अदालत को देखना चाहिए था कि अच्छे ऑफिसर्स कौन से हैं, जिनको अगर प्रमोशन दी गई है तो उसको डिमोट नहीं करना चाहिए। मगर बन सकता था। ये जो गधे और घोड़े को बराबर करने वाली बात है, अदालत ने डिमोशन में की, मगर उससे पहले किसी सियासी जमात ने और सियासी हुकूमत ने प्रमोशन में की। तो सर आधी जिम्मेदारी उस प्रमोशन करने वाले की भी है कि जिसने गधे घोड़े बराबर कर दिए। डिमोशन करते हुए वो गधे घोड़े बराबर हुए होंगे, मगर प्रमोशन करते हुए भी हुए थे। अदालत को देखना चाहिए था कि अच्छे ऑफिसर्स को ना डिमोट करे, अच्छे ऑफिसर्स को अलग रखे, मगर उन हुकूमतों को भी देखना चाहिए था जिन्होंने अच्छे ऑफिसर्स के साथ बुरे ऑफिसर्स प्रमोट कर दिए थे। जी शर्मिला, अब इस बारे में ये जो मामला जहां तक पहुंचा है, अदालत का फैसला भी आ गया, वो पुलिस ऑफिसर बेचारे अभी भी मौजूद हैं। मैं नाम आपको ले लेता हूं। राजा उमर खताब जो है वो टारगेट पे हैं, मजर मशवारी साहब टारगेट पे हैं, फयाज खान टारगेट पे हैं, फारूक अहमान टारगेट पे हैं, बहुत सारे और पुलिस वाले हैं जो हॉट टारगेट हैं और उनको धमकियां भी मौसूल हो रही हैं। ये भी गलत कहते हैं, अभी वो वर्दी को मारा ऐसा। देखिए इमरान साहब, बात ये है कि चौधरी असलम साहब को भी धमकियां मौसूल हो रही थी और ये कोई पहला वाकया नहीं था जो इनकी जान के ऊपर किया गया था। जाहिर बात है कि आज बड़ा बदकिस्मत दिन है कि जो दहशतगर्द हैं वो अपने इन इरादों के अंदर कामयाब हो गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके जो गेस्ट है ना, बड़े वे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं। अगर आप वाकई समझते हैं कि चौधरी असलम जो हैं वो अच्छा काम कर रहे थे, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे थे, तो जिन लोगों ने आज उनका कत्ल किया है, उनको शहीद किया, तो उनको कंडेम करें। तो नाम ही कोई नहीं ले रहा। रजा साहब बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट उनका ये है, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। आज तक हमें और शाहिद सैयद के अलावा किसी ने नाम नहीं लिया। और मेरी बात सुनिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जनाब ये गुड तालिबान कौन है और ये बैड तालिबान कौन है। मुल्क का इस वक्त जो वजीर दाखिला है चौधरी निसार अली खान साहब, उनका तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया है। इतना बड़ा वाकया हो गया, एक ऑफिसर जो है और उसके साथ 3 और पुलिस एहलकार, वजीर आजम पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट आया है, लड़ते शहीद हो गए और आज पाकिस्तान ने मुजम्मत की है, उनका एक स्टेटमेंट आया बस। इसका बयान है नहीं है। नहीं सुने ना, मैं चौधरी ने हकीमुल्लाह महसूद के ऊपर तो इतना रोना पड़ गया था, इस हुकूमत को इतना रोना पड़ गया था, ऐसा लग रहा था कोई रिश्तेदार खुदा ना खासा शहीद हो गया है। लेकिन इस वक्त एक शख्स जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद हुआ है, उसके लिए यू हैव नथिंग टू स्टे। और रजा हयात साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो डिस्कशन ले गए गुड तालिबान और बैड तालिबान। फिर गुड तालिबान का नाम बता दे भाई हमें, और हमें ये बता दें कि जो आप लोग बात करना चाह रहे थे तालिबान से, वो बात कहाँ तक पहुंची और किन तालिबान से आप लोग बात कर रहे हैं, किन टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे आप बात कर रहे हैं। वो तो रोज मार रहे भाई, हमें रोज मार रहे हैं। जवाब लेते हैं।
دیکھیں نہیں میری بات سنیں, جواب آپ کے پاس ہے نہیں, آپ تو نام نہیں لینا چاہتے. دیکھیں شاید آ جائے جواب دیجیے. ٹھیک ہے, آپ کی پالیسی ہوگی, کلیئرٹی نہیں ہے نا, یا تو دیکھیے آپ لوگ کلینڈسٹائنلی سپورٹ کر رہے ہیں, سپوکس پرسن کچھ جماعتیں بنی ہوئی ہیں طالبان کی, تو ٹھیک ہے, یہ تو دیکھیں نا قوم کو نظر آ رہا ہے سازا. اور جہاں تک شاہ زیب آپ کی بات کا تعلق ہے کہ جی یہ سندھ گورنمنٹ یا جناب پولیٹیکل پارٹیز کی انٹرفیرنس ہیں, بھئی چودھری اسلم صاحب کو کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی کارکن نے مارا ہے؟ دیکھیں نا آپ اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ وے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. اس وقت میں نہیں کہہ رہا, اس پاکستان میں تو بدقسمتی ہے کہ طالبان کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے, لوگ انہیں ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عام طور پر ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پہ الزام لگائے جاتے ہیں, یہاں پر طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے, ہم کریڈٹ لے رہے ہیں. پاکستان میں ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ طالبان نے نہیں مارا, کسی اور نے مارا ہوگا, کانسپریسی تھیوریز پھیلانے کی کوشش. میری یہی شکایت ہے, اس قتل کا شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کے سوال کا میں نے یہاں سے جواب لینا ہے. بریک سے پہلے لینا, بریک کے بعد لیتے ہیں ناظرین. ایک بریک لیجیے, ہمارے ساتھ رہیے, بریک کے بعد آپ جواب دیجیے گا. ایک بریک ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شرمیلا فاروقی صاحب نے بہت سارے سوال اٹھا دیے ہیں, رضا حیات حراج صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں. جی سر. دیکھیے چودھری نثار صاحب خاموش ہیں, وہ اب تک پہلی شکایت ہوئی ہے. نہیں, غلط بات ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس پہ ایک مذمت کر دی ہے تو انٹیریئر منسٹر بھی ڈیو کورس اس پہ اپنے بیان دیں گے. ایک بات. دوسری بات, بی بی صاحبہ جس لہجے میں بات کرتی ہیں یا جس طرح سے ان کا انداز گفتگو ہے, میں معذرت خواہ ہوں ان سے کہ میں اس قسم کی گفتگو میں شریک نہیں ہو سکتا. میں فقط ایک اپنی جو میری مجھے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے نہیں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں. صرف آپ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ دے دیں. اینکر سے بات کر رہی تھی, ٹھیک ہے, آپ کی بات جو باتیں یہاں پر ہوئی ہیں یہ میرا رائٹ ہے. جی ٹھیک ہے شرمیلا فاروقی صاحب, ابھی جواب لے لیں. میرے خیال میں انداز جو بھی ہے میں اپنے طریقے سے بات کروں گا. جی, میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ اچھے اور برے طالبان ہیں. بالکل ہیں. طالبان کا مطلب ہوتا ہے طالب, جو انہوں نے مدارس بنائے. پاکستان میں آپ کسی سے بھی پوچھیں طالبان کون ہے وہ آپ کو بتائیں گے. دیکھیے کسی سے بھی, یہاں باہر نکلیں آپ کسی سے بھی پوچھیں. ایگزیکٹلی, مجھے طالبان کو لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں جو آپ ایک جنرل پرسیپشن کی بات ہے, طالبان کا مطلب لوگ لیں گے کہ یہ ٹیررسٹ ہے. یہی ہے نا جی, کیا 100 طالبان کے 100 ٹیررسٹ ہیں؟ دیکھیے میں بی بی صاحبہ اور آپ کو ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے. آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے. آپ یہی جنگ پچھلے 10 سال سے لڑی جا رہی ہے. ابھی سینیٹر صاحب نے بھی اسی بات کو مانا. یہی بات آپ کے جو دوسرے دوست ہیں وہ تشریف فرما ہے, وہ بھی اس بات کو مانیں گے. آپ کو اپنے اینیمی کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس میں جب آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, پھر آپ کے لیے اس کو ٹارگٹ کرنا. حکومت پاکستان کر رہی ہے گزرنے کے بعد ہمیں بتا سکتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. میری بات سنیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. نوٹ دیٹ کہ میں کسی کی ذات پہ اٹیک کرنے جا رہا ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سے بڑا کوئی سانحہ ہے پچھلے 5-6 سالوں میں؟ ہے؟ فرمائیے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. ہے نا جی. کتنی دفعہ انہوں نے 5 سال تو حکومت تھی, کتنے بندے انہوں نے ٹارگٹ کیے اور مارے؟ نہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم نے سارے پکڑ دیے. چھوڑو یار, آپ بھی جانتے ہو. میاں صاحب نے بھی کہا میں آتے ہی پہلا کام یہ کروں گا, یہ ٹاپک ڈائیورٹ ہو جائے گا. نہیں ڈائیورٹ ہوگا, نہیں ڈائیورٹ ہوگا. اور آواز اونچی کرنے سے کوئی بات کا مطلب بھی واضح نہیں ہو جاتا. لیکن میں آپ کو صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں, اگر آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے اور آپ ایسے گروپس کو علیحدہ نہیں کرتے, آپ ان کے ساتھ کوئی ڈیلز نہیں کرتے. اچھا چلیں آپ اپنا معصوم سوال کر لیں. کس نے سوال کرنا؟ میرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ اسپانی عروی صاحب نے کہا تھا کہ میرے بچے کا علاج ہو جائے, وہ حکیم کی دوائی سے ہو چاہے ڈاکٹر کی. میں یہ مانتا ہوں کہ موجودہ حکومت 7 مہینے میں صرف ریسپانسیبل نہیں ہے. پرانی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں یہ اتنا گند ہے. اور 7 مہینہ بہت کم ٹائم ہے, لیکن 7 مہینے میں کم از کم ان کا موڈلٹی طریقہ کار, جب اے پی سی میں اسٹیبلشمنٹ ساری پارٹیوں مل کر کے ان کو اختیارات دے دیا, تو یہ 7 مہینے میں وہ تھوڑا اس پہ جواب دے دے. میں آپ کو تو بلیک اینڈ وائٹ ہمیں دکھا دیں کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے, میری بات اس کو ایسے ٹیکل کرنا ہے, بہت بتا دیں آپ. دیکھیے میں آپ کو وہی بتانے جا رہا ہوں. ہراج صاحب کی شخصیت سے
یہ ضرور توقع رکھتا ہوں کہ وہ جو بات سمجھتے ہیں اپنے اندر وہ اگر ٹی وی پر کہہ رہے ہیں تو اپنی لیڈرشپ سے بھی کہیں گے، کیونکہ آج پہلی دفعہ کسی نون لیگ کے لیڈر نے کسی ٹاک شو میں کہا ہے کہ ساؤتھ پنجاب نرسری ہے، یہ بات آ ہے تو پیپلز پارٹی پر کرٹیسزم ہوتا ہے کہ محترمہ کے بتائیے، اور ہم نے تو بڑا کرٹیسزم کیا ہے، پنجاب حکومت سے بھی پوچھا جائے کہ 6 سال سے تو ان کی حکومت پنجاب میں انہوں نے یہ جو نرسری ہے جس کو آپ نے نرسری کہا ہے اس کے خلاف کیا کر رہی ہے؟ میری بات سنیں، میں ساؤتھ پنجاب کا ہوں، میں آپ کو یہ بات یہ میاں صاحب کو بھی بتائیں آپ جا کے، وہ نہیں مانتے۔ اب بھائی یار دن چڑھاؤ سورج کوئی نہیں دیکھے گا، رحیم یار خان میں کیا حالات ہے، بہاول نگر میں کیا حالات ہے، یہ ضروری تو نہیں کہ ساؤتھ پنجاب سے صرف کھانے والی ہی ہے، ملتان میں کیا حالات ہے، کیا وہاں پہ جو اساتذہ کو نہیں ٹارگٹ کیا گیا تھا، وہاں پہ پنجابی طالبان کا نام لیتے ہیں تو اتنا شور کیوں مچتا ہے؟ کون؟ ارے نہیں یار میری بات سنیں، کوئی شور نہیں مچتا، قابل تعریف ہے کہ آپ لوگ، میں بتاؤں ایک تو ہمارے لیے سرپرائزنگ ہے، بالکل یہ قابل تعریف ہے، ہراج صاحب پہلی دفعہ نون لیگ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بات ایکسپٹ کر رہا ہے اور قابل تعریف ہے، مگر سر یہ بات آپ نے ہمیں کبھی پی ایم ایل این سے کسی نے ایسے بات نہیں کی، نہیں خاص طور پہ اسپیسیفکلی پنجاب میں کبھی نہیں کہا، آج پہلی دفعہ میں نے سنا کہ کہا ہو کہ ساؤتھ پنجاب میں نرسری ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پولیس کی وانٹڈ بک بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ایک بلیک بک چھپی تھی شوکت جاوید صاحب کے وقت میں، اتنی موٹی کتاب تھی، اس میں تمام ان لوگوں کے فوٹوگراف بھی اس پہ چسپاں تھے، ان کے نام اور ان کے تمام جو دہشت گردی کے ان کے ایکٹس تھے وہ بھی تھے، لیکن آنیسٹ ٹو گاڈ آج آپ کا جو پروگرام تھا، آپ کا ایجنڈا کچھ اور تھا اور پروگرام آپ کا کسی اور دہشت گردی پہ آ گیا۔ بہت بڑا فیکٹر ہے ایک اس میں جوڈیشری کا، آپ مجھے یہ بتائیے کتنے لوگوں کو سزا مل سکی ہے عدلیہ کی طرف سے؟ آزاد عدلیہ ہے تو آپ لانگ مارچ کیا تھا آپ نے، آزاد عدلیہ ہے، وہ کارروائی اپنی کر رہی ہے، اچھی بات ہے، اب آپ کو کیا برا لگ رہا ہے اس میں؟ سمراٹ ہم سب اس کی انجوائے کر نہیں رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ واقعہ سندھ میں کراچی میں پیش آیا ہے، بہت بری بات ہے، یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن صوبائی حکومت کو اپنی کچھ ذمہ واری نبھانی چاہیے۔ جی شاید جو پنجابی طالبان والا ایشو ہمیشہ رہا تھا وہ شاید آج حل ہونے جا رہا ہے، یا پی ایم ایل این کی جانب سے پہلی دفعہ کم از کم بات تو ہو گئی ہے۔ شاہد سید صاحب جی بھائی، ہاں جی بولیے شاہد سید صاحب، آپ کی باری۔ آواز نہیں آ رہا ہے، آپ کو آواز نہیں آ رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وہ نہیں آ رہی، آپ آواز سن کے کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ جی شرمیلا فاروقی صاحب آخری منٹ ہے ہمارے پاس، بولیے آپ۔ دیکھیے عمران صاحب اب بولنے کے لیے کیا رہ گیا ہے، بات یہ ہے کہ اسلام آباد کا جو کیپٹل ہے وہ تو ان سے سنبھالا نہیں گیا، ایک سکندر نامی شخص ہے، اس نے 6 گھنٹے کیپٹل کو اسلام آباد کو یرغمال بنا دیا۔ نہیں دیکھیے نا وہ ان کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کیا ہے، بات یہ ہے کہ وہ سینٹر سے جنریٹ ہوتی ہے، آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی یہ ہے کہ آپ جو ہے تمام سکولوں کے اندر جو ہے وہ عربک لینگویج جو ہے اس کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ 7 مہینے ہو گئے اس گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہے، بات کرنی ہے تو بات کریں، نہیں تو کاروائی کریں، کچھ تو کریں، بات کرنی ہے تو بات کریں۔ آخری جملہ دیکھیے افسوس ہوتا ہے کہ 5 سال حکومت رہی اور ایک چیز یہ سیدھی نہیں کر سکے۔ جی ٹھیک ہے، یہ سیدھی نہیں کر سکے، اب ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ناظرین آج کے دن بھی ہو رہی ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، عمران خان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔